अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। जज साहिबान को मशकूक खतूत का जो सिलसिला है वो ना थम सका। ज़राए के मुताबिक मज़ीद जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट के ये मशकूक ख़त मौसूल हुए हैं। बताया जा रहा है कि तारीख़ जो है वो एक ही थी, लेकिन कुछ जज साहिबान को ये ख़त आज मौसूल हुए हैं। इन मशकूक खतूत के मामले पर यह भी आपको बताते चलें कि DG पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से एक अलर्ट यानी मरासला जो है वो जारी किया गया है। इस मरासले में कहा गया है कि जो है वो एहतियात बरती जाए। किसी किस्म के हाई प्रोफाइल ऑफिस के लिए जो ख़त आए उनको पहले स्कैन कर लिया जाए और उसके बाद इन ख़तों को पहुंचाया जाए। इन मशकूक खतूत जो कि जज साहिबान को अब तक मौसूल हुए हैं, कुल तादाद 17 से ज़्यादा अब हो चुकी है। यानी आज जो मौसूल है उनको अगर हम मिला लें तो लगभग 20 के करीब जज साहिबान हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये खतूत मौसूल हुए हैं। मौजूदा हुकूमत ने कहा है और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया कि इनकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आया किस किस्म का ये मैसेज दिया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग पे भी बड़ी बात हो रही है। आप सब जानते हैं कि 6 जज साहिबान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, जिनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया जिसमें एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की मदाखलत इंटरफेरेंस का मामला उठाया गया, उसके बाद कि ये वाक़यात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें अब ये मशकूक ख़त जो हैं वो जजेस साहिबान को भेजे जा रहे हैं। इसके ऊपर तहकीकात होगी। इस वक्त अदलिया के ऊपर एक संगीन जिसे कहते हैं कंसर्न है अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जिस पर एक सुओ मोटो भी लिया गया है। एक समात हो चुकी है और ईद के बाद अब ये समात होगी जिसमें इंदिया दिया गया कि शायद इसमें फुल बेंच भी हो। बहरहाल देखना यह है कि अदलिया क्या अपनी आज़ादी जो है उसे हासिल कर सकेगी, और दूसरी जानिब जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि जिन्होंने इस आज़ादी को सल्ब करने की भरपूर कोशिश की है, क्या उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा? क्या वो चेहरे सामने लाए जाएंगे कि आखिर वो कौन है जो जज साहिबान को हरासा करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं, जो मैनेज करते हैं इन कोर्ट्स को? आज इसी हवाले से बात करेंगे और फिर तहरीक इंसाफ के अंदरूनात पर भी बात होगी। जो कोर कमेटी का इजलास का एलामिया भी अब से कुछ देर पहले आया और जो एहतजाजी तहरीक प्लान की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। इन फोकस हैं इंतज़ार हुसैन पंचोदा साहब, सीनियर वकील और फोकल पर्सन इमरान खान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जजेस के खतूत के हवाले से बात कर लेते हैं। इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब, ये बताइए कि आपके नज़दीक किस किस्म का ये पैगाम दिया जा रहा है अदलिया को, जिस किस्म के ये मशकूक खतूत भेजे जा रहे हैं जिसका सिलसिला अभी तक थम ना सका? मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो खतूत हैं, ये खतूत यकीनी तौर पर इस वक्त आना, इनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिलखुसूस उस वक्त जब पूरे पाकिस्तान में ये 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन्होंने जो अपने कंसर्न्स शो किए कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बिल्कुल खुलकर सामने आ गए और एक कमीशन बनाया गया जिसको पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया, उस वक्त इन खतूत का आना और फिर उन जजेस को भी आना जिनका कोई आपके सामने है, तो ये एक ऐसी दाल में काला है कि जिसकी इस वक्त समझ नहीं आ रही। लेकिन मेनली जो मुझे इस पॉइंट की एक समझ आई है वो ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन की चीज जरूर है। इसने जो मेन मुद्दा है हमारा, जो अदलिया की आज़ादी का मेन मुद्दा है, उसके ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़े किए हैं, लेकिन वो इशू इस वक्त इसके नीचे दब नहीं रहा। अच्छा। वो इशू सबसे पहला इशू है। ये खतूत जो है ये एक टेम्परेरी एक बबल है। इस बबल का जो नतीजा है वो जल्दी आ जाएगा सामने। इन्वेस्टिगेशन इनमें इतनी कोई मुश्किल रजिस्टर्ड कोरियर सर्विसेज हैं जिनका सारी दुनिया को पता है कि जो सेंडर है उसका भी एड्रेस जो है वो सबको मालूम होता है, यानी रजिस्टर्ड होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बबल है। ये बबल जो है वो किसी भी वक्त इसके पीछे जो कुछ है वो सामने आ जाएगा। लेकिन मेन जो इशू है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का इशू है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। वो 6 जजेस के साथ जिस तरह की ज्यादती की गई, 6 जजेस की फैमिलीज को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, जिस तरह से उनको प्रेशर और ड्यूरेस का उनको सामना करना पड़ा, वो चीज
چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل طے کریں گی کہ کیا ہم نے اسی طرح چلتے رہنا ہے یا جیسے 75 سال سے چل رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آزادی سے اپنا کام نہیں کر پاتے اور جب بھی اہم نوعیت کے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں تو ہر قسم کے دباؤ جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں. اس سوسائٹی کے اندر ایک یہ جو ایلیمنٹ پیدا کیا گیا ہے جس کا فائدہ ایک مخصوص طبقہ لیتا ہے وہ ہے لا لیسنس. اب اگر ہمارے ججز ہی اس لا لیسنس کا شکار ہیں اور یہ خطوط ہوں یا جو پہلے جو کچھ ہوا یہ ساری ایک ہی بنیادی کڑی ہے. اچھا لیکن کم از کم انتظار صاحب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ بڑا ذکر ہوتا ہے کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہے اور جس طرح سے ہم نے عدلیہ میں بھی دیکھا کہ تمہارا جج اور میرا جج کم از کم ان مشکوک خطوط کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ اکراس دا بورڈ سب کو مل رہے ہیں, اس میں میرا تیرا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب دیکھیے جی یہ جو مشکوک خط ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک ٹیمپریری ایک ببل ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. یہ ہفتے 10 دن کے بعد اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی, کہاں سے آئے لوگ ٹریس ہو جائیں گے. لیکن میں دین اگین جو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. یعنی آپ اس کو ان فیوچر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ججز تک جو چیزیں جا رہی ہیں وہ سکین ہو کے جائیں اور اپنے آپ جو سیکیورٹی میئرز ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اصل ایجنڈے سے جو نظریں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قوم کی بھی اور ساری جو انتظامیہ ہے ان کی بھی, وہ ہے وہ 6 ججز کے خط. وہ خط سب سے اہم ہے. یہ خطوط کی میں وقتی طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن ان کا جو تدارک ہے ان سے جو بچنا ہے وہ بڑا پاسیبل اور آسان ہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اصل فوکس جو ہے وہ خط ہے جو کہ 6 جج صاحبان کی جانب سے لکھا گیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے انڈر ڈیوریس ہراسمنٹ اس سب کا ذکر کیا گیا. کیا آپ آج یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں بطور فوکل پرسن تحریک انصاف اور عمران خان کہ ہاں جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا تھا جس وقت انہوں نے کھل کر نام لے کر سب کچھ بتایا تھا, لیکن اس وقت آپ لوگ سب خاموش رہے, کسی کو بھی عدلیہ کی آزادی کا اس وقت کوئی فکر نہیں تھی؟ دیکھیے جی ہم نے تو یہ کہا کہ 75 سال سے عدلیہ آزاد نہیں ہے. جسٹس کارنیلیس ایک ہی آئے تھے, ان کے بعد جسٹس منیر ہی پیدا ہو رہے تھے. انفارچونیٹلی جسٹس کارنیلیس کے بعد جو کڑی ٹوٹی تھی وہ کڑی آ کر جڑی ہے ان 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر, جنہوں نے مطلب کھل کے سامنے آپ کے رکھ دیا کہ یہ طریقہ کار ہے اور یہ طریقہ واردات ہے. انفیکٹ آپ کو انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح سے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جی اتنا بڑا فیصلہ آ گیا, یہ اتنی سزا ہوگی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ سارا کچھ جو سنسنی پھیلائی گئی اس معاشرے کے اندر, اس ملک کے اندر, جو مذاق کیا گیا, وہ صرف ججز مینج کر کے ڈرا کے دھمکا کے ان کو اپنی آئینی ذمہ داریوں سے ڈسٹریکٹ کر کے اس طرح سے یہ کیا گیا. تو اصل آپ کا جو ایشو ہے اس ملک کا وہ یہ ہے. اگر آپ اس کو فکس کرتے ہیں, یہ دیکھیے میرا کسی کے ساتھ ایشو ہو سکتا ہے, آپ کا کسی کے ساتھ ایشو ہو سکتا ہے, سارے ملک کے مسائل کو جو حل کرنا ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہوتا ہے. اور اگر عدلیہ ہی اس طرح کے ماحول میں کام کر رہی ہے تو پھر کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی فیوچر نہیں ہوگا آپ کا. تو اگر آپ نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے, اپنی جنریشنز کے بارے میں سوچنا ہے, تو پھر آپ کو یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا اور اس پوائنٹ آف ٹائم میں آپ کے جو 6 ججز ہیں ان کو آپ کو انصاف دینا ہوگا. اچھا تو پھر اب جو جس طرح سے اس انصاف کی طرف آگے بڑھنا ہے, یعنی سو موٹو لیا گیا, اس کی ایک سماعت ہوئی اور اس کے بعد اب عید کے بعد ہوگا, کم از کم اب تو تحریک انصاف مطمئن ہے کیونکہ کمیشن کے حوالے سے تو آپ لوگوں کے تحفظات تھے اور آپ یہی چاہتے تھے کہ جوڈیشری خود اس معاملے کو ٹیک اپ کرے. دیکھیے جی تحریک انصاف کا مطالبہ پہلے دن سے بہت واضح ہے کہ ہم فل کورٹ مانگ رہے ہیں. یہ جو یہ دیکھیے نا کہ یہ پیونی جج صاحب ہوں یا چیف جسٹس ہوں, انہوں نے خود جا کر ملاقاتیں کی ہیں اور خود اناؤنس کیا ہے, پریس ریلیزز جاری کی ہیں سپریم کورٹ کے فورم کے سے کہ وہ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. اس کے اندر ایجنڈا کیا اب جس سے مسئلہ ہے اس کو آپ جا کر اگر ملتے ہیں اور اگر آپ کے مطابق وہ ہی آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو کو جس طرح سے چیف جسٹس اور پیونی جج صاحب نے ٹیک اپ کیا وہ طریقہ کار ہی غلط تھا.
اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ دیگر تمام جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس ایشو کے اوپر اس کو سنیں اور اوپن کورٹ ہیئرنگ ہو تاکہ ساری دنیا دیکھے، دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پونی جج جو ہیں وہ اس پوری بینچ کا حصہ ہی نہ ہوں؟ جی بالکل، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بالکل دیکھیے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا ہے، انہیں اس مسئلے کا حل ایگزیکٹو کے پاس نظر آیا، انہیں جوڈیشل سائیڈ پہ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ انہوں نے ایگزیکٹو سائیڈ کو چوز کیا۔ اور اب بھی آپ دیکھیے کہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے، اس ہیئرنگ کے دوران بجائے اس کے کہ اس ایشو کے اوپر بات ہوتی، صفائیاں دی گئیں۔ چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ اس ایک پرٹیکولر سٹانس کی وجہ سے، وہ جو انہوں نے سٹانس لیا کہ وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اور انہوں نے خود بتایا کہ وہ ہر فیصلے میں جو ہیں وہ اپنے پیونی جج صاحب کو ساتھ رکھتے ہیں۔ تو اب ان دو ججز کے علاوہ اگر باقی دیگر ججز جو ہیں وہ اگر اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو پہلی جو ہیں وہ ایگزیکٹو کی طرف ان کا تو ٹلٹ ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے، ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں انتظار حسین صاحب، یہ ایک میں اس کو ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا موقف ہی سمجھوں گی، لیکن حامد خان صاحب جو کہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر ہیں، سینئر قانون دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہی از ناٹ آبجیکٹنگ ٹو آل آف دس، بلکہ انہوں نے تو ایک طرح سے اس کو خوشائن بھی قرار دیا ہے کہ اندیا دیا گیا ہے کہ اس وقت تمام جج صاحبان اویلیبل نہیں تھے، لیکن اب عید کے بعد جب یہ ریزیوم ہوگی تو اس میں شاید پوری بینچ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ لیکن پہلے تو یہ شاید نہیں ہونا چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا یہ واقعہ ہوا ہے، اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ ہے۔ سر، آپ حامد خان صاحب کے موقف سے اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں۔ حامد خان صاحب نے جو فرمایا ہے، حامد خان صاحب نے جہاں پہ یہ فرمایا تھا وہیں پہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ بطور وکلا نمائندہ یہاں پر بات کر رہے ہیں، وہ تحریک انصاف کے نمائندہ کے طور پر بات نہیں کر رہے تھے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو لائن ہے وہ بہت واضح ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ تمام یہ جو ڈیوریشن تھا، اس کے دوران یہ ظلم و زیادتی اور جو ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا وہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ڈالا گیا۔ تو اگر کوئی اور پارٹی اس کا حصہ ہو نہ ہو، تحریک انصاف اس کا مرکزی کردار ہے، اور اس سارے عمل کے دوران سب سے زیادہ بڑا جو ایفیکٹی ہے وہ تحریک انصاف ہی تھی۔ تو تحریک انصاف کو آپ اس پورے پروسیس سے مائنس نہیں کر سکتے۔ حامد خان صاحب کا اپنا ویو ہوگا، لیکن وہ اس شو کا جہاں پہ انہوں نے اظہار ٹی وی شو کے اوپر، انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بطور وکیل نمائندہ وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کی پالیسی جو ہے وہ بالکل واضح ہے، تحریک انصاف کو اس سے مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیٹر کے اندر عمران خان کے کیسز کا ذکر ہے، اس لیٹر کے اندر تمام جو کیسز ہیں وہ وہی کیسز ہیں جو تحریک انصاف کے ورکرز کے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ ڈیورس اور یہ پریشر یہ شروع ہی تب ہوا جب سے رجیم چینج ہوئی۔ تو اس پورے پروسیس سے آپ پی ٹی آئی کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی تو اس میں ایک سب سے بڑا گواہ ہے۔ اچھا، صحیح۔ اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں گے انتظار حسین پنچوتا صاحب جو تحریک انصاف کے معاملے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف میں بھی کافی تبدیلیاں ہوئی فوکل پرسنز کے حوالے سے، جس پہ کافی چہمگوئیاں ہوئی ہیں۔ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ انتظار حسین پنچوتا صاحب ان فوکس ہیں ہمارے ساتھ۔ انتظار صاحب، ذرا فوکل پرسنز کے حوالے سے جو کہانی کل سے ہے کہ کافی چینجز ہوئے ہیں، کل اڈیالہ جیل میں جو ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، شیر افضل مروت صاحب اور عمیر نیازی کو ان فوکل پرسنز کی ٹیم سے نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، خان صاحب کی چوائس ہے، خان صاحب کپتان ہے ہماری ٹیم کے اور خان صاحب لیڈر ہیں اس قوم کے، انہیں مناسب پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ کھلاڑیوں کو تو تبدیل ہی جب کیا جاتا ہے جب ان کی پرفارمنس اچھی نہ ہو۔ نہیں، یہ میں اس پہ بالکل بھی آپ سے اگری نہیں کرتا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان دونوں
حضرات نے بہت زیادہ کام کیا ہے تحریک انصاف کے لیے، اور ابھی بھی تحریک انصاف کے لیے ظاہر ہے ہو سکتا ہے خان صاحب کے مائنڈ میں ان کے لیے کوئی اور بہتر جگہ ہو اور وہ ان کو کسی اور طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہوں. یہ چینج آف اسٹریٹجی ہوتی رہتی ہے، یہ اب اچھا، اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. اوکے. سیف اللہ نیازی صاحب کی کل ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے؟ بالکل ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہوئی ہے. ہائی کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر واضح طور پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایت کی تھی کہ آپ ان کی ملاقات اس دن اور اس وقت کروائیں. اچھا. تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی فار ہم کہ وہ ملاقات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے اس کے ساتھ تھی. تو پی ٹی آئی یا ہماری طرف سے ان کا نام نہ کبھی فارورڈ کیا گیا. انفیکٹ میں تو جو ہے وہ پہلی دفعہ کل جو ہے وہ خان صاحب کو ملوں گا. کل والی میٹنگ کے اندر تو ابھی تک جو وہ فوکل پرسن والا میرا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق جو ہم نے لسٹ پرووائڈ کی تھی اس کا جو اطلاق ہے وہ نیکسٹ میٹنگز کے اوپر ہوگا. لیکن پچھلے بھی جو فوکل پرسنز تھے ان کی جانب سے بھی ان کا نام فارورڈ نہیں کیا گیا. تو ان کی ملاقات جو ہے وہ ان کی مرضی اور منشا کے اوپر جو ہے وہ اپنی چوائس سے انہوں نے اپلیکیشن دی اور جس کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہائی کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کروایا. تو یہ سیف اللہ نیازی صاحب کیونکہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر چکے تھے اور بڑی اچھی پوزیشن پہ تھے جب وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے چیف آرگنائزر کے طور پر، تو کیا وہ ابھی بھی تحریک انصاف کا حصہ ہیں؟ دیکھیے جی وہ تحریک انصاف کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ ان کا جو موقف ہے وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا تھا. جب انہوں نے خود چھوڑ دی تو تحریک انصاف اب خود تو نہیں ان کو واپس لے کے آئے گی، لیکن اس سے آگے جو کل ایک ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس ملاقات میں بھی بس یہ ہے کہ وہ اس میں بیٹھے، لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ میری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کے ساتھ صرف حال چال سے آگے کچھ نہیں ہو سکا. تو میرے خیال سے یہ کافی ہوگا کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اور نہ آگے نظر آ رہا ہے. صحیح. تو یعنی وہ کسی پیغام رسانی کے لیے تو نہیں آئے تھے کہیں؟ جی دیکھیے وہ ایک ملاقات ظاہر ہے جی ان کا ٹائم گزرا ہے، وہ بھی پارٹی میں خان صاحب کے ساتھ شروع سے رہے ہیں. تو وہ ملاقات جو ہے وہ ایز اے فرینڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ ایز اے فرینڈ ملاقات تھی، ایز اے تحریک انصاف ان کی ملاقات نہیں تھی. تو وہ حال چال پوچھا انہوں نے اور بس وہی باتیں ہوئی، ان کی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. میں آپ سے واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سائڈ پہ ان کا کوئی نہ کردار تھا، نہ یہ ملاقات پولیٹیکل سائڈ پہ تھی اور نہ اس کا کوئی ایجنڈا تھا. صحیح. انتظار حسین صاحب آپ لوگوں نے کیونکہ اناؤنسمنٹ کر ہی دی ہے کہ اب آپ عید کے بعد کچھ احتجاجی تحریک آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے ملک بھر میں جلسے بھی پلان کرنے ہیں، اس میں کون کون سی جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی؟ دیکھیے جی اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو اس موجودہ نظام اور جو مینڈیٹ تھیوز ہم کہتے ہیں، جو مینڈیٹ تھیوز نہیں ہیں، ان کے علاوہ تمام جماعتوں کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں جو اس نظام سے متاثر ہیں، جن کا کہیں نہ کہیں اس نظام نے نقصان کیا ہے، ان کا پولیٹیکل جو مینڈیٹ تھا ان سے چھینا گیا. تو ہم تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی بچے نہ جو پاکستان کی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہو اور ہمارے ساتھ نہ ہو. بہت بہت شکریہ انتظار حسین پنچوتا صاحب، عمران خان صاحب کے فار بینگ ود اس آن ان فوکس. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مصدق ملک صاحب، بات ہو رہی ہے ججز کے حوالے سے جو اب مشکوک خطوط موصول ہو رہے ہیں جس کا سلسلہ نہ تھم سکا. یوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو دیرینہ ایک مطالبہ رہا ہے سویلین سپریمیسی کا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 6 جج صاحبان کی جانب سے خط لکھا گیا جس میں انٹرفیرنس کا ذکر ہوا انٹیلیجنس آفیسرز اور ایگزیکٹو کی جانب سے، اب اس پوری سویلین سپریمیسی جس کے کہ آپ طلبگار رہے ہیں اس کا ایکچول جو سلوشن ہے وہ اسی جوڈیشری کے تھرو اب نکلنے کو ہے؟ دیکھیے یہ جو تمام معاملات سامنے چل رہے ہیں یہ بڑے سنگین ہیں. اگر آپ اس کو ایک تاریخی پس منظر میں دیکھیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی تنخواہ ہے بیٹے سے سزا ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، یا مریم نواز صاحبہ کی سزا ہے 9 سال یا 8 سال قید کی بیکوز ان کے وکیل نے ایک فونٹ جو کمرشلی اویلیبل تھا لیکن کیونکہ مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا تو ان کو وہ جو سزا دی، یا کسی سپریم کورٹ کے جج کا اپوائنٹ ہو جانا ایز اے ان سپروائزری رول لوور کورٹ کے اوپر، یا جسٹس منیر کا کیس، یا بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس. یہ ہماری تو پوری تاریخ جو ہے ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے.
اس وجہ سے اگر جج خطوط لکھ رہے ہیں اور کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو پر دباؤ ہے، تو انہوں نے یہ خط سپریم کورٹ کو لکھا، اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے ان کی ہدایت پہ، سپریم کورٹ صاحب کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے حکومت کو ہدایت دی یا ڈائریکشن دی کہ آپ ایک کمیشن بنائیں۔ وہ کمیشن بنایا گیا، مگر اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے خود ہی 184(3) پہ نوٹس لے لیا، اور اب وہاں پہ یہ تمام گفتگو چل رہی ہے۔ اب یہ جو تھریٹننگ لیٹرز آ رہے ہیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور حکومت اس پہ تحقیق کر رہی ہے، یعنی وہ خط کہاں سے آئے، وہ کون سا پوسٹ آفس تھا، وہاں پہ کون صاحب آئے، کون گئے، ان تمام چیزوں پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ پتہ چلا کہ کیمرے نہیں تھے تو اس کی بھی بڑی سختی سے نوٹس لیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارا پوسٹ آفس ہے یا کوئی تھانہ ہے یا کوئی کالج ہسپتال ہے، یا جس طرح سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کو بریچ کرتے ہوئے خط جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جسٹسز تک پہنچ گئے، ان کے دفاتر تک پہنچ گئے، یہ بڑی عجیب و غریب سیکیورٹی لیپسز ہیں۔ تو ان تمام سیکیورٹی لیپسز کے باوجود تحقیق بھی کی جائے گی اور ان کو دور بھی کیا جائے گا۔ تو مصدق ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب ان یور اوپینین یا حکومت کی کیا اوپینین ہے، کس قسم کا میسج عدلیہ کو دیا جا رہا ہے ان مشکوک خطوط کے ذریعے؟ دیکھیے، یہ تو قیاس آرائی ہوگی، لیکن آپ نے کیونکہ سوال پوچھا تو میں قیاس آرائی کر دیتا ہوں۔ ایک تو اس میں یہ عمل ہو سکتا ہے کہ کسی کو تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ اگر نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی تو وہ جو صفوف بھیجا گیا ہے اس کی کانسنٹریشن وہ والی رکھی جاتی جس سے نقصان پہنچتا ہے، یعنی ڈیمیج ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک بات تو یہ بظاہر لگتا ہے کہ اس کو ڈائلیوٹ کر کے جب آپ کے پاس ہے وہ صفوف جو ایسا کمپاؤنڈ جو آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کی نروز کو یا آپ کی حرکات کو، سکنات کو، تو وہ پوری کانسنٹریشن میں بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ تو ایک شک یہ پڑتا ہے کہ ضرور کوئی انٹیمیڈیٹ کرنے کی یا تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس پورے سسٹم کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہو، یعنی جب یہ کھیل کھلا جسٹس صدیقی صاحب کا وہ جو کیس ہے اس کے بعد، اور ان جسٹسز نے بھی لیٹر لکھا، تو اب وہ عوامل جو اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ یہ بھیج رہے ہیں تاکہ پرووکیشن ہو، تاکہ یہ اور آگے بڑھے، تاکہ ملک میں کیوس پیدا ہو۔ تو یہ مختلف آراء ہیں کہ کیا نقصان پہنچانے کے لیے کہا کیا گیا تھا، یا تھریٹن کرنے کے لیے کیا گیا تھا، یا پورے سسٹم کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، ملک میں کیوس پھیلانے کے لیے یہ تمام کیا گیا تھا۔ یہ تمام قیاس آرائیاں ہیں، جب اس کی تحقیق مکمل ہو جائے گی، چالان پیش کیا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل معمہ کیسے حل ہوگا اور کیا تھا اس کے پیچھے۔ اب جو مین مدعا ہے وہ ظاہر عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہے، اور اس خط کے حوالے سے جو کہ 6 جج صاحبان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لکھا گیا، انتظار حسین پنچوتا صاحب جو کہ فوکل پرسن عمران خان صاحب کی اب سے کچھ دیر پہلے وہ بھی اس پروگرام میں شریک گفتگو تھے، مصدق ملک صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت، ایک تو یہ کہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ مشکوک خطوط بھیجے جا رہے ہیں، دوسرا ان کا اوپینین یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر پیونی جج جو ہیں وہ کم از کم اس سو موٹو کی بینچ کا حصہ انہیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹوز کے ساتھ مل کر کے یہ کمیشن جو تشکیل دینے کا اعلان بھی کیا اور کیا بھی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، پہلی بات تو کس چیز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں، یہ بات تو سوچنا ہوگی نا۔ اس وقت تو جو خط لکھے گئے ہیں یا جو ملک میں ٹینشن چل رہی ہے، اس سے کیا آپ سیبوٹاج، یہ خطوط بھیج کے کیا سیبوٹاج اس سے ہوگا؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا، ذرا ان کا مقدمہ میرے سامنے رکھ دیجئے، مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات کی۔ جو مشکوک خط لکھے جا رہے ہیں اس وقت، جو مشکوک خطوط بھیجے جا رہے ہیں جج صاحبان کو، وہ مین مدعے سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا پتہ ظاہر لگ جائے گا۔ مین مدعا جو ہے وہ کیا مین مدعا یہ نہیں ہے کہ ججز نے کہا ہے کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے؟ کیا مین مدعا نہیں ہے کہ صدیقی صاحب جو ہیں ان نے کہا کہ مجھے نہ صرف انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکگنائز کیا کہ انہیں انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھا، نہ صرف انٹیمیڈیٹ کیا گیا تھا بلکہ ان کو نوکری سے باہر نکالا گیا اور بے عزت کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ عمران خان صاحب کے دور میں، پنچوتا صاحب کے جو لیڈر ہیں، انہی کے دور میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور عمران خان صاحب کے کہنے پہ کیا گیا اور صدر صاحب نے کیا۔
اور پھر اس کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، انہیں کہاں کہاں نہیں گھسیٹا گیا. تو یہ تمام چیزیں تو ان کے سامنے ہیں. تو یہی تو مین مدعا ہے. تو اگر اس کے بعد انٹیمیڈیشن بھی اس میں آ جائے تو یہ تو مدعا اور بھرپور انداز میں عوام کے سامنے آتا ہے. تو اس سے ڈائیورٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں منصوبے کے تحت ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا، تاکہ یہ معاملات آگے نہ بڑھ سکیں، سمجھائیں نا. ان کی تحقیقات نہ ہو دیکھیے سکے، اسی لیے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے مزید ان جج صاحبان کو. جی تو اگر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تو اس سے تو یہ لوگوں کے سامنے اور آئے گا. کیونکہ اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو کانسنٹریشن ایسی ہوتی جس سے کوئی نرو ڈیمیج ہوتا یا کوئی ایکچوئل فزیکل ڈیمیج ہوتا. اچھا، تو اگر یہ صرف انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں تو اس انٹیمیڈیشن کے ذریعے اگر میں اس وقت آپ کو یہ کہوں کہ اس مقدمے کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے تو یہ تو بڑی فضول سی بات ہوگی. میرا تو خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ایسا کر رہی ہے، کیونکہ یہ تو مقدمہ سامنے بڑھا ہے. اور اگر اس کے اندر اور کوئی چیز فلیئر اپ اس کو کرے گی تو یہ اور تیزی سے آگے بڑھے گا نا، عوام کی نظروں میں اور آئے گا، کم تو نہیں آئے گا. ان کا جو موقف ہے تحریک انصاف کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان چھ جج صاحبان نے جو خط لکھا اس زمانے میں، وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں کا یہ ذکر ہے اس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے لیے گئے اور بہت زیادہ ان کے خلاف لیے گئے. ظاہر ہے وہ اگریفٹ پارٹی ہیں، اس لیے وہ اس مقدمے کو زیادہ آگر لے کر چل رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی سینئر پیونی جج کو ساتھ میں اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے. یہ جو ایک ان کا پورا موقف ہے ریگارڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دا سینئر پیونی جج، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ پی ٹی آئی کو تو سکون اس وقت آئے گا جب واپس وہ کیا نام تھا ان کا، وہ چیف جسٹس جو تھے جو ہسپتالوں میں گھس جاتے تھے یا لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، میں نام ہی بھول گیا ہوں ان کا، نام ہی اب یاد نہیں آتا، کیا نام تھا بھلا سا جو ریٹائرڈ ہمارے ثاقب نثار صاحب. جب تک ثاقب نثار صاحب کو واپس لا کے چیف جسٹس نہ لگایا جائے یا کھوسا صاحب کو واپس چیف جسٹس نہ لگایا جائے اور ان کی زیر سرکردگی یا زیر نگرانی تمام کیسز کے فیصلے نہ کیے جائیں تو پی ٹی آئی کو تو سکون نہیں آئے گا. کیونکہ ان کے لیے تو ثاقب نثار صاحب اور کھوسا صاحب کے علاوہ کوئی بھی جج قابل قبول نہیں، کوئی بھی ہو. ان کے اپنے جج بھی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم جسٹس جو ہیں ان کے ساتھ کیا حال ان کا کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اپنے جو الیکشن کمشنر تھے جسٹس وجیہ الدین، جن کے لیے پہلے واہ واہ اور بعد میں تھو تھو، یعنی ان کا کیا حال کیا تھا. یعنی کسی جج کی، کسی شخص کی عزت تو ان سے محفوظ ہے نہیں، اور سکون ان کو صرف ہے آغوش میں جسٹس اپنے، پھر نام بھول گیا. دیکھیں کیا وقت ہے، کس وقت کیا حیبت تھی ان کی، اور اب مجھے ایک جملے میں دو دفعہ نام بھول رہے ہیں ان کا. آپ یاد تو کروائیے کیا نام تھا. ثاقب نثار صاحب. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جس چیف جسٹس نے کمیشن کیا تھا، تو کمیشن کے اگر وہ ایک جسٹس صاحب انکار کرتے ہیں تو کسی اور ریٹائرڈ چیف جسٹس کو ہم دے دیتے کمیشن. اگر وہ انکار کر دیتے تو کسی حاضر سروس جج کو دے دیتے، اس میں کیا تھا. لیکن جس چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا اور تمام جج، یعنی 6 ججز یا 7 ججز، اب مجھے بھلے سے یاد نہیں کہ 6 یا 7 ہیں، ایک پورا بینچ تشکیل دے دیا اتنا بڑا، اور وہ اس کی تحقیق کر رہا ہے. تو اگر ان پہ بھی یہ معترض ہیں تو ان سے پوچھیں کہ یہ کس پہ معترض نہیں ہے ثاقب نثار صاحب کے علاوہ، تو آپ کو باقی تمام جواب انہی سے مل جائیں گے. اچھا مصدق ملک صاحب، اب ایک اور اعتراض جو آپ پر ہو رہا ہے، اور کیونکہ دیکھیں انٹرفیرنس کے حوالے سے سیاسی پارلیمان کے اندر بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، سیاستدان اس کے حوالے سے بڑی کمپلین کرتے آئے ہیں. اس وقت جو تنقید آپ سب لوگوں کے اوپر بن رہی ہے جو موجودہ حکومت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو سپیس آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی سینٹ کے الیکشنز میں دیکھیں کہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں نے پرائے لوگوں کو میں کہوں گی ووٹ دیے، یعنی جو ان کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے. تو یہ بھی تو یہ تنقید یہی بنتی ہے کہ آپ لوگ بھی ہر ایک طرح سے ڈیسیجن پہ سر تسلیم خم ہی کر رہے ہیں. نہیں، یہ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آئی، ذرا دوبارہ سے سمجھائیے. محسن نقوی صاحب آپ کی جماعت کے نہیں ہیں، اسی طرح فیصل واڈا صاحب پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے نہیں ہیں، اورنگزیب صاحب بھی آپ کی جماعت کے نہیں ہیں. لیکن ان تمام لوگوں کو جس طرح سے منتخب کروایا گیا ہے، یہ تنقید آپ لوگوں پہ بن رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو اگری کرنی پڑ رہی ہیں.
देखिए, औरंगजेब साहब तो एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और 2 बैंकों के वो सीईओ रह चुके हैं, हबीब बैंक और मेरे ख्याल में एक फॉरेन बैंक था जिसके वो सीईओ रह चुके हैं। और हम ढूंढ रहे थे, इस वक्त मुल्क को टर्न अराउंड की जरूरत है और हम किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहे थे जो सियासी खानदान से भी हो और ऐसी समझ बूझ भी रखता हो कि मुल्क को दोबारा इकोनॉमिक तरक्की या मुआशी तरक्की की पटरी पे चढ़ा सके। इस वजह से उनका तो सारा खानदान जो है वो सियासी है, उनके आया जान सियासी हैं, उनका पूरा खानदान, उनकी जो भावज हैं वो हमारी सेनेटर रह चुकी हैं। इस वजह से उनके मुतालिक तो आप ये बात नहीं कह सकते। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब जिनको मौका फराम किया गया है, उनकी कारकर्दगी थी वो देखने भालने में अच्छी महसूस हुई। उन्होंने लाहौर में और पंजाब में जो कारकर्दगी दिखाई बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी वजह से उन्हें सेनेट में लाया गया है। उन पे तनकीद की जा सकती है, मगर कोई भी शख्स जब सियासत में दाखिल होता है तो उस पे तनकीद कुछ देर तो होती है, फिर उसको प्रूव करना पड़ता है। चलिए, आप ओन कर रहे हैं इन लोगों के कि ये आप लोगों के लोग हैं, फिर अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेना चाहिए था ना इन लोगों को, इंडिपेंडेंट क्यों रखा? तो ये तो उनकी मर्जी है ना जी, हमें तो इस वक्त परफॉर्मेंस से गर्ज है। हमने तो वो टीम को रतब देनी है। एक तरह से आप एतराफ कर रहे हैं कि पूरी जमात में ऐसे, आप एतराफ कर रहे हैं कि पूरी जमात में ना तो कोई मुआशी माहिर औरंगजेब साहब से बेहतर था पीएमएलएन के पास, और ना ही वजारत दाखिला के लिए कोई और मौजूद शख्स था पूरी जमात में। चलिए, लेट्स मूव अ लिटिल। इसमें कोई नहीं, ऐसे तो लेट्स मूव ऑन नहीं हो सकता ना। जब आप सवाल पूछती हैं तो फिर लेट्स मूव ऑन कमेंटिंग सर। जी, हमारी पार्टी में बहुत से लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो है एक डेट का बहुत बड़ा हमारे सामने प्रॉब्लम आई हुई है। मसलन हमारे मुल्क में 7,000 इस अगले साल में हमारी जो टोटल महसूलात हैं, यानी टोटल जो पाकिस्तान वफाकी हुकूमत जो पैसे रेज करेगी वो तकरीबन 7,000 खरब के करीब है, मगर हमारी जो डेट पेमेंट है वो 8200 है। आप सोचे 7,000 हम इकट्ठे करेंगे और 8200 हमें पे करने हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग कर सके। तो अगर आप मोहम्मद औरंगजेब साहब का सारा माजी देखें तो एज अ बैंकर वो क्या करते रहे हैं, यही काम करते रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई और शख्स नहीं था, मगर एक शख्स की महारत है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर डेट रेज करने की भी महारत है और डेट को रीस्ट्रक्चर करने की भी महारत है, और उस शॉर्ट टर्म डेट जो है उसको लॉन्ग टर्म डेट में कन्वर्ट करने की भी महारत है। तो महारत की बुनियाद के ऊपर जो बेहतरीन, ये कि नहीं कि ऐसे बेहतर लोग नहीं थे, मगर जो बेहतरीन आदमी समझ में आया उसे लगा दिया गया। पॉइंट टेकन मुसद्दिक साहब, पॉइंट टेकन। नाउ लेट्स कम टू योर मिनिस्ट्री, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, लेट मी टेक द अपॉर्चुनिटी सिंस यू आर हियर, कि एक तो गैस की कीमतें जिनमें इजाफा होता रहा है और हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं, फिर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर जिस तरह से प्राइसेस रेज हो रही हैं, ये भी खबरें थी अभी कि पेट्रोलियम लेवी या तो बढ़ा दी जाए या फिर इसके ऊपर मजीद टैक्स जो है वो 18% सेल्स टैक्स लगा दिया जाए। इसके हवाले से बताइएगा क्या फैसले लिए गए हैं? देखिए, इस वक्त ना तो कोई लेवी बढ़ाने की तजवीज़ सामने आई है, लेवी काफ़ी लगी हुई है, उससे रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, और ना कोई सेल्स टैक्स के मुतालिक फौरी तौर पे कोई ऐसी तजवीज़ सामने है। तो ये तो क़यास आराइयाँ हैं, अफवाह साजी है। अगर किसी वक्त सेल्स टैक्स का कोई फैसला होगा या लेवी का कोई फैसला होगा तो बर वक्त आपको भी आगाह करेंगे और आवाम को भी आगाह करेंगे, मगर उसके जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो ये तमाम अफवाहें हैं। एक तो ये बात हो गई जी। और गैस और बिजली के जो निर्ख बढ़ाए जाते हैं बार बार, जाहिर है कि उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, आवाम के ऊपर जो बोझ है आप उससे अच्छी तरह बाखबर हैं, लिहाजा इसके हवाले से बताइए कि इस क्राइसिस से किस तरह से निकला जाएगा। ये अच्छा सवाल है, और आपको याद होगा कि पिछली मर्तबा भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे खिदमत पे मामूर किया था तो हमने गरीब आदमी और अमीर आदमी के टैरिफ अलहदा कर दिए थे। और गरीब आदमी को, और मैं ये भी आपको बता दूं कि जिसे हम गरीब कह रहे हैं वो मुल्क की 60% आबादी थी, 60% आबादी को प्रोटेक्ट किया गया। और जो हमें वहाँ से जो नुकसान होता है, क्योंकि कोई भी मुल्क, आप ये जहन में रखें कि महंगी गैस, आप सोचिए एक बात कि अगर आपके घर की आमदन 5 लाख रुपए हो और आपका खर्चा जो है वो 8 लाख रुपए हो, तो आप कितनी देर में बर्बाद हो जाएंगी। बस यही इस मुल्क का मामला है
کہ اگر بجلی آپ کی مہنگی ہے اور آپ اسے سستا بیچتے رہیں، یا آپ کے پاس گیس جو ہے وہ مہنگی خریدیں آپ اور اسے سستا بیچتے رہیں، تو کتنی دیر میں ملک برباد ہوگا؟ اس وقت ہمارے ہاں صرف بجلی کی مد میں اور گیس کی مد میں تقریباً 5.2 کھرب روپے یعنی 5200 بلین روپیز جو ہیں وہ سرکولر ڈیٹ میں ہیں. جی جب یہ 70,000 ہو جائیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں ملک کو صحیح رکھنا ہے، یا کیا وہ وقت آئے گا جب ملک برباد ہو جائے گا تب ہم سوچیں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو ٹھیک تو کرنا ہے، دو چیزیں کرنی ہے، ٹھیک بھی کرنا ہے اور غریب کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. تو اس کو ٹھیک بھی کریں گے اور غریب کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. لانگ ٹرم میں اگر آپ نے واقعی سنسیئرلی یہ سوال پوچھا ہے تو 1-8 منٹ لگے گا مجھے بتانے میں. کیوں نہیں لانگ سنسیئر، ٹرم میں بالکل سنسیئرلی پوچھا ہے، بیکاز لوگوں کے لیے میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو اس وقت ذکر کیا غریب لوگوں کا، اور وہ جو یونٹس ڈسکرائب کرتے ہیں آپ سب لوگ کہ اتنے یونٹس جو بجلی خرچ کرے گا اس کو جو ہے وہ لائف لائن یوزرز کے اندر آتا ہے. لیکن یہاں لوگوں کا سوال ہے، گیس آتی نہیں اور جو گیس کے بل ہیں وہ 10,000 کے قریب آ رہے ہیں، اس سے زیادہ آ رہے ہیں. یہ تو میں ایوریج بتا رہی ہوں. بجلی وہ اگر 200 یونٹ سے کم بھی استعمال کر رہے ہیں تو 12 سے 15,000 کے بل آ رہے ہیں. تو مصدق ملک صاحب یہ بھی ایک حقیقت ہے. جی ہاں بالکل. تو میں ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو تقریباً 9 ہیکٹر میٹر کیوب سے کم گیس استعمال کرتا ہے. 9 ہیکٹر میٹر کیوب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ گیس کا استعمال کر رہے ہیں 3 وقت کھانا بنانے کے لیے، یعنی 6 سے 7 گھنٹے آپ چولہا جلاتے ہیں اور 3 مرتبہ دن میں کھانا بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ سرد علاقوں میں رہ رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے آپ ایک برنر والا ہیٹر جو ہے وہ 1-2 گھنٹے چلاتے ہیں، تو پھر تو آپ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں آئیں گے، یعنی 9 ہیکٹر میٹر کیوب سے کم کی کیٹیگری میں آئیں گے. لیکن اگر آپ کے گھر میں گیزر چل رہا، واٹر ہیٹر چل رہا ہوگا اور متعدد اسپیس ہیٹرز چل رہے ہوں گے تو پھر آپ اس کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے. اور جو پہلی کیٹیگری جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکرائب کی ہے، جس میں 6-8-7 گھنٹے کوکنگ ہوتی ہے یا رات کو 2-1 گھنٹے یا گھنٹہ بھر ہیٹر چلتا ہے، یہ کیٹیگری ملک کے 60% لوگ ہیں. تو آبویسلی 40% لوگوں کی تکالیف جو ہیں اس کے لیے ہمیں بہت دکھ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنے گیس کے ذخائر دریافت ہوں اور گیس کی قیمت آہستہ آہستہ نیچے آتی رہے. لیکن آپ ملک کے اگر 100% لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے تو جو 60% غریب لوگ ہیں ان کی زندگی بھی برباد کر دیں گے. تو یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے. جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو بیچارے اگر ان کے گھر کے اندر کچھ واٹر ہیٹر لگا ہوا ہے، گیزر لگا ہوا ہے یا اسپیس ہیٹرز چل رہے ہیں کیونکہ سردی ہوتی ہے، تو ان کو یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے. لیکن ہمارے لیے پالیسی کے نقطہ نظر سے سوچ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم سب کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں تو ملک برباد، اگر اس کو کی بنیاد کے اوپر لانے کی کوشش کریں تو غریب برباد، اور اگر غریب کا بوجھ تھوڑا سا امیر لوگ یا تھوڑے سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان پہ ڈالیں تو ان کی تکالیف میں اضافہ. تو بہت مشکل فیصلے ہیں مگر کیے جا رہے ہیں. مگر آہستہ آہستہ ہمارا باقاعدہ ٹارگٹ ہے کہ ہم گیس کی قیمت کو اب نہیں مگر 1-1.5 سال کے بعد آہستہ آہستہ نیچے لے کر آئیں. بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے بھی نیچے لے کر آئیں، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ اپنی لوکل جو دریافت ہے اس کے ذریعے نیچے لے کر آئیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ جو ہماری رینیوبل انرجی ہے اس کے ذریعے جو گیس کے ذریعے کارخانے چل رہے ہیں وہ بہت سستی بجلی کے کارخانے بول رہا ہوں، جو گھر میں آپ کے واٹر ہیٹرز اور آپ کے equipment جو گیس پہ چل رہا ہے اس کو چیپ الیکٹریسٹی پہ لے کر آئیں. مصدق ملک صاحب, I have to close this segment, but I just want to ask you one last thing, کیونکہ last time بھی آپ سے جب بات ہوئی تھی پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی, کیا رشین تیل کی طرف جانے کی موجودہ حکومت کی کوئی مطلب جائیں گے اس طرف؟ دیکھیے, جب ہمیں رشین تیل کا جو معاہدہ ہم نے کیا تھا جس پہ 2 شپس آئے تھے, پہلا شپ تو ہمارے دور میں ہی آ گیا تھا, اس سے بہت فائدہ ہوا ہے, یعنی اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں. اچھا. لیکن اس کا کوانٹم بہت کم تھا. ہمارا تقریباً 8.5 ملین ٹن خام تیل آتا ہے, تو ہمارا ایک شپ جو آیا تھا وہ 1 لاکھ ٹن کا تھا, اور دوسرا شپ جو آیا وہ یعنی دونوں ملا کے 2 لاکھ ٹن ہو گیا.
تو اگر یہ بڑھتے بڑھتے 500,000 ٹن تک چلا جاتا ہے یا 1,000,000 ٹن تک چلا جاتا ہے تو اس کے فوائد جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ جاتے. مگر ابھی پچھلی حکومت کے درمیان، یعنی یہ جو دوران کیئر ٹیکر حکومت تھی، یہ روس کے تیل کے معاہدے جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا چکے ہیں. تو اب ہم دوبارہ سے غور و غوص کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے G2G اگریمنٹس کی جکڑ میں لایا جائے اور معاہدے کیے جائیں دو ریاستوں کے درمیان، جس میں میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ڈسکاؤنٹ زیادہ بہتر ملے گا اور بڑا ملے گا. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آذربائیجان سے گیس کا بھی کیا تھا معاہدہ. تو ان دونوں معاہدوں میں یعنی میں آپ کوئی بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوا. میں اس وجہ سے آپ کو اماؤنٹ نہیں بتا رہا کہ کہیں وہ جو ہماری ڈیل کا سٹرکچر تھا وہ ریویل نہ ہو جائے. اچھا صحیح. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ایک اور لمبی نشست آپ کے ساتھ ضرور رکھیں گے کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں رہ گئی ہیں جو IMF سے متعلق تھی. بٹ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. ویلکم بیک. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. کنڈی صاحب بتائیے گا یہ جو عدلیہ کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، ایک طرف عدلیہ کی آزادی کے اوپر سوالات ہیں اور بڑے سنگین سوالات ہیں جو انکشافات ہوئے ہیں 6 جج صاحبان کی جانب سے خط کے ذریعے، اور اس کے بعد کے یہ جو مشکوک خط ملنے کے معاملات جو اکراس دا بورڈ جج صاحبان کو بھیجے جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا ہے اور اس کے بعد اس میں بھی وہ جو جج تھے سابق وہ انکاری ہو گئے. اس پہ سو موٹیشن بھی چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے اور یہ تو پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ فل بینچ ہونا چاہیے. اب خدا کا کرنا یہ ہے دیکھیں کہ اسی فائز صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی انہوں نے پریزیڈنشل ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجا اس کے خلاف، اور آج انہیں سے انصاف کی تو میں کہتا ہوں کہ آج ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو خط لکھے گئے، پہلی بات تو یہ خط ڈائریکٹ چیف جسٹس صاحب کو لکھنا چاہتا جو میری رائے ہے، مے بی آئی ایم رانگ، یا پھر اس کمیٹی کو لکھنا چاہتا جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، ان کو لکھنا چاہیے تھا یہ چیزیں. لیکن پھر بھی ایک چیز ہو چکی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ نہیں کہ میں کل بولوں کہ جی مجھے ڈان نیوز سے تھریٹ مل رہی ہے اور یہ میں نہیں بتا سکوں کہ مجھے کون ڈان نیوز سے تھریٹ ایسا ہے. ڈان نیوز سارے تو قصوروار نہیں ہے، اس میں کوئی شخصیات شاید ہوں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر کر رہی ہوں یا کوئی اور چیز ہوں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے لانا چاہیے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں. اور جہاں تک جو لیٹرس کی چیزیں چل رہی ہیں اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہے. بہت سی اس میں کنفیوژن ہے، بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، کانسپیریسی تھیوریز بہت زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد ان کی انکوائری ہو کے قوم کے سامنے رکھا جائے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے. لیکن کیا فیصل کریم کنڈی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مداخلت کا معاملہ ہے یا انٹرفیرنس کا معاملہ ہے عدلیہ کے حوالے سے، اس پہ آپ کیا سوالات اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ پارلیمان میں بھی آپ لوگوں کے یہ مسائل رہے ہیں کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، زور ہوتا ہے. آج اگر جج صاحبان یہ لکھ رہے ہیں تو اس پہ سیاسی جماعتیں خصوصاً وہ جو کہ حکومت میں بیٹھی ہیں وہ ifs and buts کیوں لگا رہی ہیں؟ نہیں، میں if and buts نہیں لگا رہا ہوں. میں مجھے اگر عدلیہ سے پہ اعتراض ہے تو مجھے کسی ججز سے ہوگا، کچھ شخصیات سے ہوگا، مجھے پوری انسٹیٹیوشن سے تو نہیں ہوگا. میں کسی بھی ادارے پہ الزامات ڈائریکٹ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. میں شخصیات کو کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص میرے ساتھ ہے، میں سارے ادارے کو کنٹروورشل نہیں بنا سکتا ہوں. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آپ صرف انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے تھریٹس ملے ہیں، لیکن شخصیات تو بتائیں نا کون کون سی شخصیات تھی، کس نے تھریٹ دیے، کیا دیے ہیں، تاکہ پھر ان کو بلا جائے نا. اب آپ پورے ادارے کو اکٹھا نہیں بلا سکتے کہ آپ کے ادارے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی آپ کے ادارے نے یہ تھریٹ ہمیں دے دی، اس کا جواب دیں. میں اگر مجھے ڈان سے فار ایگزامپل آپ کو میں انٹرویو دے رہا ہوں، مجھے اگر ڈان سے تھریٹ ہوگا، میں سمجھو فار ایگزامپل بولوں کہ مجھے نیادر صاحبہ سے تھریٹ ہے تو اس کو ہی آگے جو ہے وہ سوال جواب یعنی نام لینے چاہیے جیسے کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے لیے، آپ یہ کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب فار بینگ ود اس. اب تک کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.